बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके मेज़बान साबिर शाकिब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें, अच्छी ख़बरें। और बिल्कुल जी 12 रबीउल अव्वल है आज, पहली बात। और 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से, 12 रबीउल अव्वल की ही बदौलत पाकिस्तान के लिए भी अच्छी ख़बरें हैं। 12 रबीउल अव्वल इस बार बाकायदा तौर पे बहुत अच्छे तरीके से एहतमाम के साथ मनाया जा रहा है। माजी की तरह इस बार गवर्नमेंट ने ये किया है कि सरकारी सतह पे 12 रबीउल अव्वल को मनाने का ऐलान किया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन, हमारे प्यारे नबी, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज यौम पैदाइश है। 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है ईद मिलादुन नबी के तौर पे। और पूरे पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर जगमगा रहे हैं। तो हमारी भी दुआ है, हम सबको दुआ करनी चाहिए कि हमें बेहतरीन उम्मती बनाए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कहना चाहिए कि उनका अच्छा फॉलोअर बनाए और उनकी हिदायत पे अमल करने की, उनके उसवा हसना पे चलने की तौफीक दे। और पाकिस्तान को भी इस एतबार से दुआ करनी चाहिए। आज ख़ास तौर पे खुशी का मौका है। अब आगे बढ़ते हैं। खुशी की मुनासबत से पाकिस्तान के लिए भी अच्छी ख़बरें हैं। और गॉडफादर और स्विट्ज़रलैंड माफिया ने जो ब्लैंक चेक दिया था फैसलाबाद के धोबी घाट में तकरीर करते हुए कि जनाब मौजूदा हुकूमत को गिराना है गिरा दें, इमरान खान साहब को उड़ाना है उड़ा दें, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन हम आपके साथ होंगे। सूरत हाल ये है कि अब मामलात इस्लामाबाद में सुकून की तरफ जा रहे हैं। और जो ये कह रहे थे कि कहाँ हैं वो तकर्रर और तबादले, कहाँ हैं वो पोस्टिंग्स अफवाज पाकिस्तान की, वो हवा में मुअल्लक होकर रह गई। नहीं जनाब, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शामिल है। और इसका जो डिसिप्लिन है वो भी दुनिया में माना जाता है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान की अफवाज में कोई दरार नहीं पड़ी। ये है सूरत हाल। और अब बताता हूँ जी, तरतीब से बताता हूँ कि हुआ क्या और आने वाले दिनों में हो क्या रहा है। तो नंबर 1 जी, सूरत हाल मामूल पे आ रही है। न सिर्फ मामूल पे आ रही है बल्कि साबित भी कर दिया है कि जनाब ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, तीनों एक छत तले हमें नज़र आए। न सिर्फ नज़र आए बल्कि एक NCOC का इजलास था। और NCOC के इजलास में अगर ताल्लुकात ख़राब होते तो हरगिज़ ये तस्वीर देखने को ना मिलती। लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप है, मामलात खुश उसलूबी से तह पा चुके हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मा NCOC के सरबराह के तौर पे उन्होंने जनाब रिटायर होना था कल। और NCOC हेडक्वार्टर में ये तकरीब हुई और उसमें खराज तहसीन पेश किया गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी उधर मौजूद थे और आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और दीगर सियासी और अस्करी क़यादत, असद उमर साहब, सब के सब वहाँ पे मौजूद थे। और वहाँ पे अच्छी गपशप हुई। उसके बाद ये तो एक तस्वीर थी गॉडफादर और स्विट्ज़रलैंड माफिया के लिए और उन लोगों के लिए जो बहुत ही खुश हो रहे थे। तो लिहाजा दूसरी बात हमने कही थी कि बाल है वज़ीर आज़म इमरान खान के कोर्ट में और वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासी बसीरत का इम्तहान है। तो दूसरी अच्छी ख़बर ये है कि समरी बाकायदा तौर पे प्रोसीजर पूरे कर दिए गए, ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और DGI की तैनाती की समरी वज़ारत दिफा ने भिजवा दी और वज़ीर आज़म ऑफ़िस को मौसूल हो चुकी है। आज चूँकि 12 रबीउल अव्वल है, छुट्टी का दिन है और आइंदा सर 2-4 दिनों के अंदर अंदर उस पे भी अमल दरामद हो जाएगा और वज़ारत दिफा की तरफ से भेजी गई समरी अप्रूव हो जाएगी। और अब उसमें किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं है, क्योंकि दो बड़े जब मिले, दो बड़ों ने मामलात को, ये पाकिस्तान है और दोनों में ताल्लुकात बहुत अच्छे, आइडियल और बेहतरीन वर्किंग और प्रोफेशनल रिलेशनशिप मौजूद।
تو سمری آ چکی اور اب بہت کم وقت رہ گیا ہے کہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد معاملات مثبت انداز میں آگے بڑھیں گے۔ اور جو خاص طور پہ کہتے تھے کہ جی جو پوسٹنگ ٹرانسفر ہوا میں معلق ہے، نہیں، پروسیس شروع ہو چکا۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر گوجرانوالہ پہنچ چکے ہیں اور گوجرانوالہ کے کور کمانڈر کی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں، اور کور کمانڈر گوجرانوالہ عاصم منیر تھے، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر، وہ وہاں سے سبکدوش ہو گئے اور انہوں نے کمان حوالے کی لیفٹیننٹ جنرل عامر کے اور پہنچ چکے ہیں جنرل ہیڈ کوارٹر، اور انہوں نے کوارٹر ماسٹر جنرل کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ اب آئندہ جمعے سے پہلے جمعے تک اگلے جو پوسٹنگ ٹرانسفرز ہیں وہ بھی اکارڈنگلی اس پہ امپلیمنٹ ہوگا اور پروسیس شروع ہو چکا۔ پشاور کے کور کمانڈر پہنچیں گے NDU، اور NDU کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل وہ پہنچیں گے جناب سعید صاحب کراچی کور کمانڈر بنیں گے، اور کراچی کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ندیم وہ پہنچیں گے اسلام آباد، اور ان کو اگلی ذمہ داری DGISI کے طور پہ ان کو نومینیٹ کیا گیا ہے، اور سمری پہنچ چکی ہے۔ سمری ایز اٹ از اپروو ہو گئی تو DGISI وہ ہوں گے، اور ادروائز ہوا تو ادروائز ہو جائے گا۔ پھر ایک اور چیز بھی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزٹ کیا ISI ہیڈ کوارٹر کا، اور وہاں پہ ان کا استقبال کیا لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو کہ ISI کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے استقبال کیا، ریسیو کیا، اور ان کو بریفنگ دی گئی پچھلے 2.5 سال کی ایک جو ہوتی ہے رسمی طور پہ، یہ جب بھی کوئی ریٹائر ہو رہا ہو یا اپنے منصب کو چھوڑ رہا ہو اور آگے جا رہا ہو تو وہ یہ ایک تقریب ہوتی ہے، یہ کال آن ہوتا ہے، اور اس طریقے سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ISI ہیڈ کوارٹر تو سارا دن کل موسٹلی آرمی چیف اور DGISI اکٹھے تھے NCOC میں بھی اور پھر ISI ہیڈ کوارٹر میں بھی، یہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ صرف رال انٹرنل پلیئرز میں نہیں ٹپک رہی تھی، بلکہ جو ایکسٹرنل پلیئرز ہیں ان میں بھی رال ٹپک رہی تھی۔ تو امریکہ بہت زیادہ سرگرم عمل، اور امریکہ کے سفارتکار بہت ساری ملاقاتیں کر چکے، خاص طور پہ جب سے یہ ایشو کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی جناب معاملات ان کی تھوڑا سا ورک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ان کو بھی میرا خیال ہے کہ مایوسی ہوگی، یقیناً جلدی مایوسی ہوگی۔ امریکی ناظم الامور نے مریم صفدر سے الگ ملاقات کی، شہباز شریف سے ملاقات کی، سید یوسف گیلانی صاحب سے ملاقات کی، امریکی سفارتکاروں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، اور حکومتی لوگوں سے بھی ملاقات کی، اور کل ملاقات کی انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے، لیکن اس میں کوئی ایسا دراڑ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوئے جی، وہ افغانستان تک اور سیکورٹی میئرز تک رہے۔ اور یہ بتا دوں کہ پاکستان میں جی کچھ بھی غلط نہیں ہونے جا رہا، یہ آئین اور جمہوریت اور قانون یہ بالادستی اس کی برقرار رہے گی، اور ہر چیز ان ٹائم آن ٹائم اور اکارڈنگلی ہوگی۔ اب ایک اور پلس پوائنٹ ہے جو، یعنی کہ دوسری جانب مولانا کہہ رہا ہوں، مولانا کی بات بعد میں بتاتا ہوں۔ جب صورتحال معمول پہ آتی ہے نا جی تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ معاملات سموتھلی آگے جا رہے ہیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا ایشو ہے نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب کا وزٹ کر رہے ہیں اور آئندہ ہفتے انہوں نے جانا ہے، 24 اکتوبر کا دن مقرر ہے، 24 اکتوبر کو سعودی عرب کا وزٹ کریں گے، اور سعودی عرب کا وزٹ ان کا انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور یہ میسج ہے اور یہ دعوت دی ہے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے، اور اس میں کچھ چیزیں اچھی ہونی ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کی معیشت پہ جو بوجھ ہے وہ ذرا تھوڑا سا وہ پریشر ریلیز ہوگا، اور اس میں مزید سعودی عرب کے ساتھ جو ہوا ہے وہ $1.5 ارب 1.5 بلین ڈالر کا جو تیل ہے، پیٹرولیم مصنوعات، سعودی عرب وہ
مؤخر ادائیگی کی بنیاد پہ ہمیں دے گا، مؤخر ادائیگیوں کی بنیاد پہ، اور وہ ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے اور اس پہ سائن ہونے ہیں۔ شوکت ترین صاحب اس بارے میں بتا چکے ہیں، کیونکہ پاکستان کا جو امپورٹ بل ہے جی، اس کا میجر پورشن جو ہے وہ ہماری انرجی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ 10 ارب ڈالر پاکستان اپنی توانائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور 10 ارب ڈالر باہر سے فیول پرائسز، فیول جو منگوایا جاتا ہے اس پہ خرچ ہوتا ہے، اور اگر LNG بھی شامل کر لیں تو یہ 14 سے 15 ارب ڈالر سالانہ اس پہ خرچ ہوتا ہے۔ اور یہاں تک اس لیے سب سے زیادہ جو امپورٹ بل ہے وہ اس مد میں ہے، تو اس میں سعودی عرب جو ہے وہ ہمیں کافی دے رہا ہے چھوٹ، اور مؤخر ادائیگیوں پہ ہمیں پٹرول فراہم کرے گا، فیول فراہم کرے گا۔ تو پہلے بھی ایک ایگریمنٹ تھا 3 ارب ڈالر تک کا، لیکن پاکستان صرف 1.25 ارب ڈالر کی سہولت حاصل کر سکا تھا، اب مزید اس میں بہتری آ رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے وزیر اعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب جانا، یہ ایک اور اینگل سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے معاملات سٹیبل ہیں، مستحکم ہیں، اور کسی بھی حاسد کو موقع نہیں ملا کہ وہ دراڑ ڈال سکے۔ اب یہی بات، اور اچھی خبر تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن اپوزیشن کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم بھی ابھی دیکھ رہی ہے کہ کرنا کیا ہے اسے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب اکٹھے ہوئے، اجلاس ہوا، اور اجلاس میں کوئی بہت بڑا فیصلہ نہیں ہو سکا، اور اس میں صرف اتنا ہی کہا کہ جی مہنگائی کے خلاف اب ملک بھر میں مظاہرے کیے جائیں گے۔ اگین یہ ایک وہ بات ہے کہ اگر اپوزیشن کے پاس خبر پہنچ جاتی ہے اور ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا چل رہا ہے، لیکن یہ ایک اور بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ڈی ایم کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ دال گلنے والی ابھی تک نہیں ہے، اور وہ جو سوچ رہے ہیں ویسا نہیں، اس لیے پیپلز پارٹی بھی ذرا خاموش ہے، آرام سے وہ دیکھ رہی ہے کہ معاملات کس کروٹ بیٹھتے ہیں، اور کیونکہ اس وقت بہت ہی صورتحال ایسی ہے، کیا سرائیوں کی وجہ سے اور مس ہینڈلنگ کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہیں کہ ہر کوئی محتاط ہے، بلکہ کیا کہنا چاہیے ایکسٹرا کیئر کر رہا ہے۔ اب آتے ہیں جی ڈالر کی اونچی پرواں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ بھی یہ ڈالر لگا ہوا ہے، اور ڈالر جو ہے وہ 173 روپے سے تجاوز کر چکا ہے، اور یہ اس وقت موجودہ حکومت، بلکہ پچھلے سال جب سے گورنمنٹ آئی ہے، یہ بلند ترین سطح ہے، اور ابھی تک ڈالر اوپر جا رہا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ڈالر نے اوپر ہی رہنا ہے، شاید اب یہ نیچے نہ آ سکے۔ اور بار بار جو گورنمنٹ کے آفیشلز کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آرٹیفیشل طریقے سے ڈالر کو کنٹرول نہیں کریں گے، اور روپے اور ڈالر کو کنٹرول کرنے کی، ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے جی مہنگائی، اور مہنگائی کے لیے دوبارہ اجلاس بلایا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کے معاملے میں ایک تو گورنمنٹ جو ہے وہ چیزوں کو مارکیٹ ابھی بھی صحیح طور پہ نہیں کر پا رہی، اور کچھ چیزوں میں مہنگائی نیچرل ہے، اور کچھ میں مصنوعی مہنگائی ہے، اور اگر جس میں 2 روپے کا اضافہ ہونا چاہیے تو جو ذخیرہ اندوز ہیں، جو بڑے بڑے کارٹلز ہیں، وہ 2 روپے کے بجائے 5-5 10-10 روپے بڑھا رہے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے جی، اور کنکلوژن یہ ہے کہ 12 ربیع الاول ماشاءاللہ سے بہت اچھا گزرے گا، اور 12 ربیع الاول کی بدولت اچھی خبریں پاکستان کو ملیں گی، اور جو کچھ سوچا جا رہا تھا شاید، بلکہ یقیناً وہ کچھ نہیں ہوگا، اور پاکستان اسی طرح انشاءاللہ پھلتا پھولتا رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔